नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज टीवी पर हम मरकज़ी निज़ामत दावत के ज़ेर एहतिमाम होने वाले दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस नशिस्त में हाज़िर हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस मौजू पर बात की थी कि जिस मुआशरे में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हर तरफ ऐसा सामान बड़ी कसरत के साथ मुयस्सर है कि जिसकी वजह से ईमान के पौधे की बची खुची जड़ें भी कटती चली जा रही हैं। और ऐसा सामान बड़ा खाल खाल मुयस्सर है कि जहाँ जाएं तो उन नशिस्तों के अंदर, उन महाफिल के अंदर, उस माहौल के अंदर ईमान के पौधे की सरसब्जी और शादाबी और उस ईमान के पौधे की जिला का सामान हो सके। तो जब हर तरफ ईमान के लिए ख़तरात ही ख़तरात हों तो फिर ईमान के पौधे की हिफाजत कैसे मुमकिन है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 के ज़रिए हमें यह पैगाम देता है कि अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो तो ईमान महफूज उस खुश नसीब का होगा जो एक हाथ से दामन कुरान को थामेगा और दूसरे हाथ से दामन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामेगा। जिस शख्स को ये दोनों निस्बतें मुयस्सर आ गईं, बस समझे उसका ईमान हर ख़तरे से महफूज हो गया। और फिर पहली निस्बत कुरान की है, तो हमने कुरान से अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि कुरान से ताल्लुक़ कायम करने के लिए ज़रूरी है कि इस कुरान पर ईमान लाया जाए। और सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में बारी ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। फरमाया वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की और फिर वो इस किताब की तिलावत यूं करते हैं जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है, तो उनके लिए फरमाया उलाइका युमिनून बिही, यही वो खुश नसीब हैं जो हकीकत में इस किताब पर, इस कुरान पर ईमान लाने वाले हैं। तो गोया बड़ा वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली बारी ताला ने ऐलान कर दिया कि इस कुरान पर ईमान मोतबर उन लोगों का होगा जो इस कुरान की तिलावत यूं करें जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है। जब तक कोई शख्स इस कुरान की तिलावत का हक अदा नहीं करता, वो करोड़ मरतबा भी अपनी ज़ुबान से कहता फिरे कि मैं इस कुरान को मानता हूं, उसका ईमान नहीं माना जाएगा, उसका ईमान मोतबर नहीं होगा। ईमान मोतबर होगा ही तब जब इस कुरान की तिलावत यूं की जाए जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है। तो नाज़रीन मुकर्रम में अर्ज़ कर रहा था कि कुरान तो ये तकाजा कर रहा है कि इसकी तिलावत यूं की जाए जैसे इसकी तिलावत करने का हक होता है, और बदकिस्मती ये है कि हमने तिलावत का हक तो अदा क्या करना, हम तो वो हैं जो सिरे से तिलावत करते ही नहीं। इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे लोग हैं वो हैं। अक्सर व बेशतर अगर हम अपने हालात का जायजा लें तो कई कई दिन, कई कई हफ्ते और कई कई महीने भी गुजर जाते हैं कि हमें इस कुरान की ज़ियारत भी नसीब नहीं होती। मुमकिन है कई लोग ऐसे हों जिनको साल बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने में जाकर कुरान देखना नसीब होता हो, मगर कई ऐसे भी होंगे कि रमज़ान का महीना भी गुजर जाता है मगर फिर भी उनको कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं होती। फिर आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि जिनको ज़ियारत नसीब नहीं होती वो तिलावत कितनी करते होंगे। फिर तिलावत के बाद वो कितने रह जाते हैं कि जो तिलावत करें तो फिर उनको समझ भी आए कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। और फिर ज़रा गौर करें कि वो कितने होंगे कि जो इस कुरान को अगर समझ लें तो समझने के बाद फिर इस कुरान पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो मैं इन डिटेल इन सब चीज़ों को लूँगा, मगर आइए ज़रा आज की नशिस्त में रुक कर पहले मैं इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ कि ये जो बारी ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की, जिन्हें हमने कुरान अता किया। तो जिन लोगों को ये किताब मिली, ये कुरान मिला, वो कितने को खुश नसीब लोग हैं। पहले तो आज नाज़रीन को, सामीन को
آج کی نشست میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن کے مل جانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کا کتنا کرم ہوا، کتنا احسان ہوا کہ اس قرآن کو عطا کر کے ہمیں اس نے کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا۔ شاید ہم خود بھی اپنی اس عظمت سے واقف نہیں ہیں، اور اس مقصد کے لیے آج میں نے سورہ فاطر، یہ قرآن پاک کا 35واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، فمنہم ظالم لنفسہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو خیرات میں، حسنات میں، نیکیوں میں بڑی سبقت لے جانے والے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، اور فرمایا یہ اس قرآن کا وارث بنایا جانا اور پھر سابقم بالخیرات باذن اللہ والے طبقے میں شامل ہو جانا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ فضل کبیر ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، اور اس کے ابتدائی حصے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین مکرم، باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، کن لوگوں کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ قبل اس کے کہ میں اس بات کو کھولوں کہ اس کے ذریعے باری تعالیٰ نے ہمیں کس مقام اور منصب پر بٹھایا ہے، آئیے میں تھوڑی سی بات پیچھے سے شروع کرتا ہوں کہ ناظرین مکرم آپ کبھی غور کریں کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر سب سے پہلا کرم تو یہ ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اب وہ چاہتا تو ہمیں کسی مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں اپنی اس مخلوق میں پیدا کیا جو اس کی مخلوقات میں سے اشرف ترین مخلوق ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں طبقہ انسانیت میں پیدا کیا۔ یہ جو باری تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یاد رکھیں کہ اس انسان بننے کے اندر ہماری کسی ذاتی کاوش کا، کسی ایفرٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق اور طبقہ انسانیت میں پیدا کیا۔ وہ طبقہ انسانیت جس کے لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اور یہی وہ انسان ہے پھر جس انسان کو باری تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، اس طبقہ انسانیت میں باری تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ اس کا ایک ہمارے اوپر کرم تھا۔ پھر اس کرم کے بعد اس نے اگلا کرم ہمیں یہ کیا کہ انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور یہ صاحب ایمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ آپ کبھی سورہ انعام، چھٹی سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آیت نمبر 122 کا کبھی مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الی آخر الآیہ۔ لمبی آیت کریمہ ہے، بہت سارے مضامین ہیں، مگر میں ایک پہلی بنیادی بات صرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ آپ اس مقام کو پڑھ لیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں، ہر مفسر نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، تو اس مردے سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس شخص نے چند سال اس دنیا میں گزارے، پھر اس کی جان نکل گئی، اس کی روح پرواز کر گئی اور ہم اسے اٹھا کر قبر میں ڈال آئے، اس قبر میں جانے والے کو مردہ نہیں کہا جا رہا۔ حضور شیخ الاسلام نے تو اپنے ترجمے کے اندر بریکٹ ڈال کر یہ بات لکھ دی،
مگر اب میں بتا رہا ہوں کہ ہر مفسر کو پڑھ لیں، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ جسے مردہ کہا جا رہا ہے اس سے مراد وہ بد نصیب ہے جسے ایمان کی خیرات میسر نہ آ سکی، جو اپنے خالق کو پہچان نہ سکا، اپنے مالک کو پہچان نہ سکا، تو جو ایمان سے محروم رہا اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہمارا کرم ہوا، ہمارا احسان ہوا کہ ہم نے اسے ایمان کی خیرات عطا کی اور اسے مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں شامل کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جو ایمان سے محروم رہا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اور زندہ حقیقت میں وہ ہے جسے ایمان کی خیرات نصیب ہو گئی۔ تو باری تعالیٰ نے دوسرا کرم ہمارے اوپر یہ کیا کہ پھر اس نے انسانوں میں سے بھی ہمیں صاحب ایمان بنایا، ورنہ آپ دیکھیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ایمان سے بھی محروم ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے یہ ایمان کی خیرات ہمیں عطا کر کے مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اسی سورہ فاطر کی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں بات کر رہا ہوں کہ پہلا کرم تو اس نے یہ کیا کہ ہمیں انسان بنایا، دوسرا کرم ہمارے اوپر یہ کیا کہ اس نے پھر ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور تیسرا کرم اس نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ پھر ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر ہمیں صاحب ایمان بھی ہی بنانا تھا تو وہ کسی اور نبی کا امتی بھی بنا سکتا تھا۔ یہ کتنا بڑا اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جس محبوب کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے، وہ بھی اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ کاش ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں اس اپنے محبوب مکرم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اب یہ کتنا بڑا شرف ہے، اس بات کو اب میں سورہ فاطر کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا بلند مقام ہے۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ اور یاد رکھیں کتاب سے مراد پھر اللہ کا قرآن ہے۔ باری تعالیٰ نے اسی قرآن کو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی بالکل ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن کو کتاب فرمایا، یہاں کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا، اس کتاب کا وارث بنایا۔ کن کو؟ آگے ان کو ڈیفائن کیا وہ کون لوگ ہیں، فرمایا ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اور اس سے مراد ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ آقا کے امتی بنے، اور آقا کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم اس قرآن کے وارث بن گئے۔ اللہ نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ مگر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی قسمت پر فخر کریں اور غور کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان کیا اور ہمیں کن بلندیوں پر فائز کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ پر ذرا غور کریں۔ پھر فرمایا ثم اورثنا الکتاب، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس قرآن کا، اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، کن کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ ناظرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں کہ باری تعالیٰ نے کس لطیف انداز میں بات کی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ ہونا، اور یاد رکھیں کہ کائنات کی ہر شے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کا بندہ ہے، اور بندوں سے مراد یاد رکھیں صرف انسان ہی نہیں ہے۔ جب عباد کی بات ہوتی ہے، عبد کہا جاتا ہے، تو اس کا اطلاق انسانوں پر، حیوانوں پر، شجر، حجر، چرند، پرند، ملائکہ، رسل، جن، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے سورہ مریم میں ایک مقام پر فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ پستیوں اور بلندیوں میں ہے،
اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ تو بھئی بندے تو سارے ہی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا بندہ ہے، مگر خالی بندہ ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کسی کو وہ اپنا بندہ کہے۔ عبد ہونا اور بات ہے، اور عبد اس کا بندہ بن جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ایک شعر میں فرمایا، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا لوگوں، بندہ ہونا اور بات ہے، مگر عبد اس کا بندہ بن جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ فرمایا جب تک فقط اس کا کوئی بندہ ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، فقط بندہ رہتا ہے، تو فرمایا وہ ہر وقت اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی رہتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ مگر جب کوئی عبد سے بڑھ کر عبد کے مقام پر فائز ہو جائے تو پھر وہ منتظر نہیں بلکہ منتظر بن جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ خدا کی رضا کا منتظر نہیں رہتا بلکہ خدا انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو عبد اور بات ہے اور عبد یہ اور بات ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو، جو اس کی عظیم ترین کتاب ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کو باری تعالیٰ نے کہیں فرمایا انہ لقرآن کریم، کہیں فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ اس قرآن کو کریم کہا، اس قرآن کو مجید کہا۔ یہ بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا قرآن ہے۔ وہ قرآن جس قرآن سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ عبد نہیں بلکہ وہ عبد کے مقام پر فائز ہے۔ جیسے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بہت بڑا برکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا قرآن علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو بندہ نہیں کہا کہ بندے پر نازل کیا، نہیں، فرمایا اپنے بندے پر نازل کیا۔ سورہ کہف کی پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو بھئی عبد ہونا اور بات ہے اور عبد بن جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ تو اللہ نے جس ہستی پر قرآن نازل کیا وہ عبد نہیں بلکہ عبد کے مقام پر فائز ہیں، اور جن کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اب ذرا چشم تصور لائیں اور اپنی قسمت پر رشک کریں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا اور کس عظمت پر آپ کو فائز کیا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا الذی نصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو اس قرآن کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ بندوں کو وارث بنایا، خالی عباد نہیں کہا بلکہ عبادنا۔ عبادنا کا معنی ہے اپنے بندے، ہمارے بندے۔ اور باری تعالیٰ نے یہاں پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ میں نے اس قرآن کا وارث اپنے بندوں کو بنایا، اس کے اپنے بندے بھی بہت سارے ہوں گے، مگر یہ جو آگے استفینا من عبادنا، فرمایا اس قرآن کا وارث، اس کتاب کا وارث ہم نے ان خوش نصیبوں کو بنایا جن کو پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن لیا۔ تو کچھ بندے ہیں، کچھ اس کے بندے ہیں، اور جن کو قرآن کا وارث بنایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس کے بندوں میں سے بھی پھر اس کے چنیدہ بندے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے نے ہمیں اس مقام پر فائز کر دیا کہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا، اور فرمایا یاد رکھو تم عام لوگ نہیں ہو، فرمایا تم وہ خوش نصیب ہو جو میرے بندوں میں سے بھی پھر چنیدہ بندے ہو۔ قربان جائیں اگر ہم اس بات کی لطافت کو محسوس کریں تو سچی بات ہے کہ ایک وجد انسان پر طاری ہو جائے کہ باری تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا، کتنا احسان ہوا، اور اس نے کس بلندیوں پر ہمیں فائز کر دیا، ہمیں کن بلندیوں پر اس نے فائز کر دیا۔
اگر اس بات کی لطافت ہم صحیح معنوں میں محسوس کریں تو سچی بات ہے انسان پر ایک وجد طاری ہو جائے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنا کر اور اپنے محبوب کا امتی بنا کر کن بلندیوں پر فائز کر دیا ہے، کن عظمتوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ مگر پھر قابل غور بات ایک اور جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے انداز بڑا خاص اپنایا ہے۔ فرمایا ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اورثنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے وارث بنایا۔ حالانکہ ناظرین مکرم آپ کبھی غور کریں، اللہ ایک ہے اور وہ اپنی توحید کا پرچار چاہتا ہے، ہر جگہ اپنے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اس نے یوں نہیں کہا کہ پھر میں نے وارث بنایا، نہیں، ثم اورثنا فرمایا پھر ہم نے وارث بنایا، جمع کے صیغے میں بات کی، میں کہہ کے بات نہیں کی، ہم کہہ کے بات کی۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں باری تعالیٰ کبھی کبھی ایک ہو کر بھی اپنی بات واحد کے صیغے میں نہیں بلکہ جمع کے صیغے میں کرتا ہے، اور اس کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے سورہ 3 کی آیت کریمہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، وہاں بات کی تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعنا پھر جمع متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس قرآن کے نزول کی بات کی تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جمع کے صیغے میں بات کی۔ ابھی میں وہاں وہ سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا تھا، فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور آگے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم کہہ کے بات کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، پھر جمع کے صیغے کے ساتھ بات کی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے، کبھی کبھی وہ واحد کے صیغے میں بھی بات کرتا ہے۔ جیسے انسانی مقصد تخلیق کو بیان کیا تو سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلقت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فرمایا میں نے، اب یہاں ہم کہہ کے بات نہیں کی، یہاں اس کے معبود ہونے کی بات تھی، اس کی عبادت کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں اس نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جہاں اس کی عبادت کی بات تھی اس نے صیغہ بھی واحد کا رکھا، مگر کبھی کبھی وہ ایک ہو کر بھی اپنی بات جمع کے صیغے میں کرتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو جب وہ جمع کے صیغے میں بات کرے تو بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں ایک حکمت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں وہ مخاطب کو احسان جتلا رہا ہوتا ہے، وہ مقام احسان ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، تو فرمایا یہ ہمارا کرم ہوا، ہمارا احسان ہوا کہ ہم نے اس کو اشرف المخلوقات احسن تقویم بنایا۔ یا جیسے سورہ انعام کی آیت میں فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے زندہ کر دیا، ایمان کی خیرات عطا کر کے، ایمان کی دولت عطا کر کے۔ تو فرمایا یہ جو اس کو ایمان کی دولت ملی ہے اس میں کسی اس کی ذاتی کاوش اور عمل دخل کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا کرم ہوا، ہمارا احسان ہوا، ہم نے ایمان کی خیرات عطا کی اور اس کو مردوں سے نکال کر زندوں کی صف میں شامل کر دی۔ ایسے ہی باری تعالیٰ نے جب یہاں بات کی تو یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اس کتاب کا وارث بنایا، نہیں، فرمایا ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اور یہ ہم کہہ کے وہ در حقیقت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا اور اس امتی ہونے کی نسبت کی وجہ سے تمہیں اس قرآن کا وارث ٹھہرایا ہے، تو فرمایا یاد رکھو اس میں بھی تمہاری کسی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تمہاری کسی توغدو کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض ہمارا کرم ہوا، ہمارا احسان ہوا کہ ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور امتی ہونے کی وجہ سے تمہیں قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو جمع کے صیغے کے ساتھ بات کی۔ آگے بھی پھر دیکھیں، آگے فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا، ان خوش نصیبوں کو قرآن کا ہم نے وارث بنایا جنہیں ہم نے استفینا، پھر جمع متکلم کا صیغہ،
جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو یہ بار بار جمع متکلم کے صیغے میں بات کرنا، یہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ یہ جو قرآن کا وارث بنا دیا اور اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے تمہیں اتنے اونچے شرف سے نواز دیا ہے، اتنا اونچا مقام تمہیں عطا کر دیا ہے، تو فرمایا اس بات پر توجہ رہنی چاہیے، تمہاری کسی تگ و دو کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ محض ہمارا کرم ہے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے بھی چن کر تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور امتی ہونے کی وجہ سے پھر تمہیں اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو ناظرین و سامعین ذرا اس بات پر غور کریں، اس مولا نے تو اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا۔ اور اگلی بات رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے، آگے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا ہمارا کرم تو ہوا کہ ہم نے ان بلندیوں پر تمہیں فائز کیا، مگر فرمایا اب ان میں سے جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو میں چونکہ گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین مکرم ذرا سوچیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جس قرآن کا وارث باری تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں اس قرآن کو دیکھنے کی بھی توفیق نہ ہو، اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق بھی نہ ہو، اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہی نہ ہو، اس قرآن پر عمل کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہ ہو۔ اس سے بڑا بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم ہو سکتا ہے؟ اس نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا وارث بنا دیا، اور ہم کیسے وارث ہیں کہ ہمیں اس وراثت کو دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے، اس قرآن کی زیارت کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی بات کی بات ہے، ہم تو وہ بد نصیب ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنے کی، قرآن زیارت کرنے، قرآن کی زیارت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ فرما رہے تھے کہ لوگو اگر اس قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی معتبر تب ہوگا کہ خالی زبان کے اقرار تک نہ رہو، پھر دل تمہارا یوں تصدیق کرے کہ اس تصدیق کے ساتھ ساتھ تم قرآن کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ ایسی تلاوت کرنے والے بن جاؤ جس سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ فرمایا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا تو تب تمہارا ایمان بھی معتبر ہوگا، اور جب تک قرآن پر ایمان معتبر نہیں ہوگا تمہارا قرآن سے تعلق جڑ نہیں سکتا۔ تو ناظرین مکرم، اس کتاب کا وارث ہونا بھی ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ پھر صحیح معنوں میں اس قرآن کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کا بھی حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔